अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर कदम पर हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाएं। हम अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन नंबर 13 इन डेप्थ स्टडी सूरत कुरैश का स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़दतना व फर्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल कुरआन व लकल हम्दु बिल इस्लाम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। स्कॉलर्स कहते हैं कि 4 ऐसी नेमतें हैं जिनका एक्सेस यानी जिनकी ज्यादती रूह के लिए जहर बन जाता है। यानी हैं तो वो नेमतें, मगर जब उनको एक्सेस में लिया जाता है, जब ज्यादती में लिया जाता है, तो वो इंसान की स्पिरिचुअलिटी के लिए नुकसानदेह होती हैं। एक उन 4 चीजों में से स्कॉलर्स कहते हैं बहुत ज्यादा खाना पीना, टू मच ईटिंग, टू मच ड्रिंकिंग। दूसरा स्कॉलर्स कहते हैं बहुत ज्यादा जिस्म को आराम देना, यानी टू मच स्लीपिंग, बहुत ज्यादा सोना। मेडिकली आपको जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट है स्लीप से, उससे ज्यादा सो जाना, तो ये रूह के लिए नुकसानदेह होता है। फिर तीसरी चीज स्कॉलर्स कहते हैं जो चीज रूह के लिए नुकसानदेह होती है, पॉइजन बन जाती है, वो है टू मच सोशलाइजिंग या टू मच स्पीकिंग, बहुत बोलना बोलना, नॉन स्टॉप बोलना, और या टू मच सोशलाइज करना। और चौथी चीज स्कॉलर्स बताते हैं टू मच मिक्सिंग, यानी हर वक्त जो है वो घर से बाहर निकलने की तरफ जो है इंसान की इंटेंशंस का रहना। इन चारों चीजों को आप देखें, चाहे खाना पीना हो, सोना हो, बोलना हो, सोशलाइजिंग हो, ये सब चीजें अगर आप देखें तो ये अपनी जात में नेमत हैं, हराम नहीं है, लेकिन इनका एक्सेस स्कॉलर्स बताते हैं कि ये रूह को सफोकेट कर देता है। बिल्कुल जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की कुछ नीड्स हैं जिसमें हमें कैल्शियम चाहिए, हमारी बॉडी को पोटेशियम चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट में सर्टेन विटामिन्स चाहिए, लेकिन अगर कोई भी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो वो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो जाता है। जिस तरह फिजिकल सेहत रिक्वायर्ड होती है, इसी तरह स्पिरिचुअल सेहत रिक्वायर्ड होती है। तो हमारा काम है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दैट वी शुड फॉस्टर द गुड एलिमेंट्स, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं। इसी सही एलिमेंट्स को नरिश करने के लिए, इन्हीं को फ्यूल करने के लिए हम अल्लाह से जुड़ते हैं, हम अल्लाह के कलाम से जुड़ते हैं। इस रूह की सेहत अल्लाह के कलाम से जुड़ने में है। ग्रेटेस्ट एगनी ये है, सबसे बड़ा नुकसान इस रूह का ये है कि इस रूह को अल्लाह से दूर कर दिया जाए। इसलिए कि हम तो क्रिएट ही इसलिए किए गए हैं कि हम इंसान होते हुए अल्लाह को सर्व कर सकें। हमने इन क्लासेस के थ्रू असल में यही नरिशमेंट, यही फ्यूल हासिल करने की कोशिश अब तक की है कि हम अपनी रूह को ग़िज़ा दे सकें, रूह को एनकरेज कर सकें, रूह को बैलेंस वे में अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हुए दुनिया में इसको एक जिस्म का हिस्सा बनाते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकें। और इंसान बैलेंस कुरान से जुड़कर ही अचीव कर सकता है। इसीलिए इंसानों को जो सैटिस्फैक्शन कुरान से जुड़कर मिलती है, वो सैटिस्फैक्शन और किसी चीज में नहीं मिलती। आपने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने महीने गुजारे हैं, जिनका मेरा रिलेशनशिप, जिनका मेरा बॉन्ड अल्लाह की किताब के थ्रू फेसबुक पर डेवलप हुआ मार्च से, और वो आप में से अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जिनका मुझसे ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह इस पैंडेमिक से पहले से है, क्लासेस के थ्रू या ऑडियोज के थ्रू। सूरत कुरैश को भी स्टडी करते हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह 13 वीक्स हो गए हैं।
سورۃ قریش کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے رب کی محبت کو، اس کی عنایتوں کو، اس کی طرف سے انعام اور نعمتوں کو ہم نے کئی مرتبہ ڈیفینیٹلی محسوس کیا ہوگا. اینڈ دس از اور جو ہم نے یہ جس وقت ہم نے اللہ کو قریب محسوس کیا، اللہ کے انعام کو محسوس کیا، اس کی نعمتوں کو محسوس کیا، یہ جو محسوس کرتے وقت ہمارا ایکسپیرینس تھا نا، وہ الفاظ میں جو ادا نہیں ہو سکتا. دس از ایکچولی سیٹسفائنگ ایکسپیرینس. یہ جو بھی ہم تلاوت پر بات کر رہے تھے نا، کہ کبھی کبھی تلاوت سنتے ہوئے وہ کیفیت دل کی ایسی ہوتی ہے جو دل کو ایسے انویلپ کر رہی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سکون جیسے اتر رہا ہوتا ہے، بٹ ہم اس کو فریز نہیں کر پا رہے ہوتے الفاظ کے اندر. دس از ایکچولی سیٹسفائنگ ایکسپیرینس. الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 4 پر سورۃ قریش کی آ گئے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے اس آیت نمبر 4 کو سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت نمبر 4 میں 2 سینٹنسز ہیں. 2 سینٹنسز میں سے ایک سینٹنس سے ہم نے انسپریشنز پچھلی کلاس میں لی تھیں، اور جو اس کا آخری سینٹنس ہے آیت نمبر 4 کا، سورت کا بھی لاسٹ سینٹنس ہے. اس سے انشاءاللہ ہم آج پھر کچھ اپنے فائدے کی چیزوں کو گیدر کرنے کی کوشش کریں گے ان لائٹ آف کلاسیکل ایکسپلینیشنز. یہ جو آیت نمبر 4 کا ہم نے پچھلی کلاس سے پڑھائی شروع کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، رب سے بانڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک جملہ بھی بعض اوقات کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سورۃ قریش میں کانسٹنٹلی قریش کو اپنے جو انعام ہیں وہ کاؤنٹ کروا رہے ہیں. جب اللہ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو اللہ نے پہلے بات کی قریش سے کہ دیکھو تمہاری بھوک کو دور کرنے کا اہتمام کیا، اور پھر دوسرے جملے میں ان کو ان کے فزیکل سروائیول کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکولوجیکل ایموشنل سیفٹی کو بھی ایز اے نعمت مینشن کیا. وَآمَنَهُم مِّن خوف، یعنی اس نے تم کو امن دیا. اس نے جب تم خوف کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ خوف میں تم کو کچھ ایسا امن دیتا تھا کہ تم ریلیکس ہو جاتے تھے، یا تمہیں وہ آج بھی ایسا ایک کیپیسٹی دے دیتا ہے ٹو اوورکم دا فیئر کہ جس میں تم اپنی زندگی میں سروائیول کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہو. تو اب یہ ایک آیت کا دوسرا چنک ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو سورت مکمل ہو جائے گی. وَآمَنَهُم مِّن خوف. اور اللہ وہی ذات ہے، رب وہی ذات ہے جس نے تم کو خوف کی حالت میں سکون دیا، ٹرانکولیٹی دی، تم کو دوبارہ سے ہمت لانے کے لیے کریج دی. یہ جو آمنہ کا لفظ ہے نا، اصل میں اسی آمنہ کے اندر ایمان ہے، اسی کے اندر سلامتی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اسلام کا ایسنس موجود ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آج کی کلاس ہے انشاءاللہ دس ول بی بینیفیشل فار دا نیو کمرس اینڈ دس ول بینیفیشل فار مائی ریگولر اسٹوڈینٹس جو ریگولرلی الحمدللہ اس بات کو سن رہے ہیں. سو آمنہ کا لفظ جس کو ہم امن کہتے ہیں اردو زبان میں، امن جو ہے یہ پیس سے بنا ہے. اس کا جو ہم کہتے ہیں عربی میں کمپریہنسو لفظ ہے. امن کا لفظ جو آتا ہے جو ہماری مشکلات کا سولوشن بتاتا ہے. اس کو اگر سمجھ لیں گے نا تو قریش کے حوالے سے تو بات کلک کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جملہ کیوں بولا کہ اللہ نے ان کو خوف کی حالت میں امن دیا. وَآمَنَهُم مِّن خوف. ہمیں ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی یوزفل انسائٹس ملیں گی. آمنہ حمزہ میم نون کے حروف سے مل کر بنا ہے. حمزہ میم نون، یہ حمزہ میم نون کا روٹ ورڈ سے بنا ہے. اور عربی زبان میں آپ کو آج اس کی بہت سمپل ڈیفینیشن بتا رہی ہوں. آپ کو حمزہ میم نون سے آنے والے الفاظ کی کئی ڈیفینیشنز آتی ہوں گی، بٹ دس از اے ویری کمپریہنسو کلاسیکل ڈیفینیشن جو آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر کر دیتی ہے. عربی میں کہتے ہیں اصل الامن، یعنی امن کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ تمانیۃ النفس و زوال الخوف. تمانیہ تو سے ہے جس کو کہتے ہیں نا اطمینان، نفس کا اطمینان اور خوف کا کم ہو جانا. This is you can say a simple one liner for the definition of امن. امن کیا ہوتا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّن خوف جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، امن ہوتا کیا ہے؟ امن آپ کو اصل میں نفس کی سیٹسفیکشن، تمانیت النفس و زوال الخوف،
اور انسان کے اندر سے فیئر فیکٹر کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ہے امن کا اصل معنی۔ خوف کم ہو جائے، نفس مطمئن ہو جائے۔ امن کو خوف کا اینٹینم بھی کہا جاتا ہے، خوف کی ضد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس ڈیفینیشن میں جب آپ امن کو کھولنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے کئی ڈیفینیشنز، کئی کانسیپٹس جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں۔ دیکھیں، امن جب قریش سے کہا گیا تو نیشنل سیکیورٹی، اسٹیٹ لیول کے اوپر امن جب آتا ہے تو یہ کسی بھی قوم کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرف سے تسلی ہوگی کہ ایک قوم کے اوپر دشمن بار بار حملہ کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو وہ قوم پھر ترقی کے مائل سٹونز تیزی سے کور کرتی ہے۔ یہی امن ہوگا، یہی پیس ہوگا تو ایک قوم کے اندر، نیشن کے اندر اجتماعیت آتی ہے، یونٹی آتی ہے، اتحاد آتا ہے۔ یہی امن ہوتا ہے تو سوسائٹیز کرپشن سے بچ جاتی ہیں، فساد سے بچ جاتی ہیں۔ یہی امن ہوتا ہے جب یہ انڈیویجول لیول پر امن کسی انسان میں آتا ہے تو وہ ایموشنل سٹیبلٹی پر آتا ہے، وہ سائیکولوجیکل سٹیبلٹی پر آتا ہے۔ جب یہی امن ہوتا ہے تو انسان سٹیبل ہیومن پرسنالٹی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس امن کو عطا کیا تھا، اور آیت یہ بات واضح کر رہی ہے کہ رب جو اس گھر کا ہے، اس صورت کے اندر جو حاضل بیت کے ساتھ رب کو اٹیچ کیا گیا تھا، یہ پوری کانوٹیشن صورت کی واضح کر رہی ہے کہ وہ رب جس نے تمہاری ہر طرح کی ضرورت کا سامان کیا ہے، وہ تمہارے خوف کو دور کرنے کا سامان بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ بھلا وہ تمہارے زندگی اور تمہارے دل کے اندر سے خوف کو کم سے کم کیوں نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے یہ قریش کے لیے یہ جملہ ان کو ان کی اس نعمت کی طرف پن پوائنٹ کرا رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی دی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر ضرورت کا سامان بھی پورا کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ قریش کو یہ نعمتیں گنوائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ وہ توحید کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، تاکہ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نعمتیں کیوں دیتا ہے۔ اب یہ پورا کانسیپٹ جو ہمیں اب تک قریش کے حوالے سے سننے کو ملا اور ان کو جو نیشنل سیکیورٹی ملی تھی، اس شے کو آج ہم اپنے لیے کیسے فائدہ مند بنائیں گے؟ ایک میسج جو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے ایسا لے کر اٹھیں گے جو ہم میں سے ہر انسان کو، جو بھی خاتون مجھے اس وقت سن رہی ہیں، جو بھی مجھے اس وقت صاحب سن رہے ہوں گے، اگر وہ اس بات کو مکمل سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اندر ایمان کی طاقت کچھ قدم، کچھ پرسنٹیج بڑی ہوئی ضرور محسوس ہوگی۔ دیکھیں کیسے خوف کے اندر انسان کو امن ملتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آج پریشانیاں، آج بے چینیاں، آج مسائل، آج گھبراہٹیں، آج ریسٹ لیسنس ہر انسان کسی نہ کسی کیپیسٹی میں محسوس کر رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ایمبیگوٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ پینڈیمک تھا تو ایک الگ مسئلے تھے، بیماری کا ایک الگ امپیکٹ ہے، بیماری سے بچنا ایک الگ انسان کو پریشانی میں لے کر جاتا ہے، بیماری آ جائے تو اس کو ہینڈل کرنا ایک الگ طرح کی پریشانی میں انسانوں کو شکار کر رہا ہے۔ اب جب ویکسین بن گئی تو اس کے بارے میں ہزاروں سوال لوگوں کے کھڑے ہو گئے، سامنے آ گئے۔ سو وی آر کانسٹینٹلی ان اے اسٹیٹ آف ریسٹ لیسنس، اور اس سب کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان ایک ایگنی کے اندر ہے، انسان کانسٹنٹلی بے چین ہے، انسان کانسٹنٹلی اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ جو قریش کو نعمت ملی تھی، کیا وہ نعمت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور ملی ہوئی ہے یا ملتی ہے؟ سب کا جواب، یہ جو ہماری آج پریشانیاں ہیں نا، اس کا جواب یہ آیت کا ایک حصہ دے رہا ہے۔ امن کی کمی ہے جو ہم اتنے ریسٹ لیس ہیں۔ ہمارا وہ نفس جس کو اللہ سے جڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے، وہ ابھی اللہ سے ویسا جڑا ہوا نہیں ہے۔ ایبسنس آف پیس ہے جس کی وجہ سے ہماری گھبراہٹیں شوٹ کرتی رہتی ہیں۔
اس جملے نے ایک بات تو واضح کر دی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف نے، کہ سکون، امن ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں نصیب ہو سکتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ ون لائنر، لکھ لیں اپنے پاس، چاہے آپ میرے یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے نوٹس نہیں بناتی، بٹ پلیز ڈو رائٹ مائی دس سینٹینس۔ سکون اس دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم امن کے ساتھ اس وقت ریلیٹ کریں، بیکاز امن کی ڈیفینیشن میں سکون ہے عام اردو زبان میں۔ سکون، امن اس دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے جو یہاں پر بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ جنت میں تو ہوگی ہوگی، دنیا میں بھی مل سکتی ہے، اور اللہ نے اس نعمت کو عطا کرنے کے خزانے رکھے ہیں۔ اسی لیے آپ تاریخ دیکھیں، ایسے لوگ رہے بھی ماضی میں، اور ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے جن کو زندگی میں امن نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا۔ آج جو ایموشنل امبیلنس، ڈپریشن، اینگر، انگزائٹی، سیڈنس دنیا ایکسپیرینس کر رہی ہے، اس پورے سناریو میں کسی انسان کو پیس مل جانا، سکون مل جانا، ڈیفینیٹلی از اے ہیوج بلیسنگ۔ آج اس پیس کو اچیو کرنے کے لیے آپ دیکھیں دنیا کئی ڈائمینشنز دکھا رہی ہے۔ یہ سارے مینٹل سائنسز کے ساتھ کنیکٹ جو مختلف علوم کو کیا جا رہا ہے، وہ یہی سکون حاصل کرنے کے لیے تو کیا جا رہا ہے۔ تو اسپرچویلٹی کو کہیں مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں، کہیں پر اس اسپرچویلٹی کو جو ہے اس کو کسی پریکٹسز کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، کہیں کسی تھنکنگ کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں آج بینگ اے مسلمان وَآمَنَهُم مِّن خوف سے ایک بات سیکھنی ہے۔ کیا امن، جس کو ہم سکون کہہ رہے ہیں، اس کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے فیتھ کا کوئی گہرا تعلق ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور آگے اپنی اولادوں میں فلٹر ڈاؤن کرنا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ اس امن کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، دنیا کے معاملات میں جو لوگ اس امن کے ساتھ رہے ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی، ان کا لیونگ سٹائل کیا ہوتا تھا، اور کیسے انسان دنیا میں رہتے ہوئے، خطروں کے درمیان میں رہتے ہوئے پیسفل رہ سکتا ہے۔ میں آج کے انسان کے حساب سے بات کروں تو ہم سب آج کا انسان ہے نا۔ There are thousands and thousands of questions raising about the vaccine, raising about the pandemic, raising about the virus, raising about the economic crisis, raising about the international relations. ہر انسان کے ذہن میں اس کے ایکسپوجر کے حساب سے ہزاروں سوال ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک کیوس ہے آپ کے اور میرے باہر، میرے اور آپ کے اس جسمانی وجود کے باہر ایک دنیاوی کیوس ہے۔ اس کیوس کے اندر کیسے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، خطرے ہیں نا یہ مختلف جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں، کیسے ان خطروں کے درمیان میں رہتے ہوئے میں اور اپنا فیتھ قائم رکھتے ہوئے ایک پیسفل انسان رہ سکتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت گہری بات کی ہے چھوٹے سے جملے میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ جب یہ من خوف کی بات کی ہے تو اب پچھلا اگر آپ سبق یاد کر لیں، ہم نے بات کی تھی من جوعن، تو میں نے آپ کو من کے بارے میں بتایا تھا اور بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ من عربی زبان میں کسی بڑی چیز میں سے چھوٹی بات کو فریکشن کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا من خوفن، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے کہ کچھ دنیاوی تھوڑا بہت خوف تو ظاہری بات ہے، بلیورز کے، مومنین کے آس پاس رہتا ہے، لیکن اللہ مومنین کو، اللہ جن کو نعمت یہ عطا کرتا ہے سکون کی، امن کی، سیکیورٹی کی، ٹرانکولیٹی کی، اللہ ان لوگوں کو ایسی کیفیت دے دیتا ہے کہ وہ انہی حالات میں رہتے ہیں بہادر بن کے، کریج کے ساتھ، پیسفلی، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جب بھی آپ کو یہ ٹرم سمجھ آئے گی وَآمَنَهُم مِّن خوف، جو ہم جوڑ رہے ہیں تمانیۃ النفس و زوال الخوف کے ساتھ، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہزاروں سوال ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم ایک سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں۔
اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آج کے انسان کو اگر ہم اسلام کی خوبصورتی ایکسپیرینس کرانا چاہتے ہیں، ہم آج کے انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، ہم آج اپنے بچوں کو اس دین کی محبت میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو سوال صرف یہ ہے جو میں آپ سے بھی کروں اور آپ اپنے بچوں سے کریں کہ کیا یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے؟ بالکل، ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ٹائم دے کر بھیجا، عقل دے کر بھیجا، مختلف صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے تاکہ ہم بیسٹ پاسبل وے میں اپنا ایگزام پاس کر سکیں، تاکہ ہمارے اندر ایگزام کو پاس کرنے کی صلاحیت موجود رہے، تاکہ ہم ان ایگزامز کو ہینڈل کر سکیں. یہ جو آس پاس خطرات ہیں، یہ جو آس پاس خوف ہیں، یہ نہ ہو کہ ایک انسان کہے کہ اچھا دنیا امتحان کی جگہ ہے تو پھر تو ہر وقت امتحان ہوتا رہتا ہے، تو چھوڑو، میں تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہوں، کیا فائدہ، میں تو تھک گئی امتحان دے دے کر. نہیں، بالکل نہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا، فیکلٹیز دیں، وقت دیا، صحت دی، تاکہ ہم اس امتحان میں پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں، زندگی کا مقصد پہچانیں. وہ کہتے ہیں پارٹ آف دس لائف ٹیسٹ از ڈیلنگ ود ڈیڈ اینڈس. جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو مسلمان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا. پارٹ آف دس لائف ٹیسٹ از ڈیلنگ ود چیلنجز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت چیلنجز میں گھری ہوئی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس اس وقت مسائل کے انبار ہیں، تو ہاتھ پاؤں تھوڑی چھوڑ کر بیٹھ جانا ہے، کوئی نروس بریک ڈاؤن تھوڑی ہو جانا ہے. نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے لوگوں کے پاس امن ہوتا ہے، ان کے پاس وہ سکون کی نعمت ہوتی ہے جو ان کو اپنے رب کے کلام سے ملتی ہے. جب ہم نے یہ تو جان لیا کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور ہر انسان کو امتحان فیس کرنے ہیں، اور ان امتحانوں سے جب تک میں زندہ ہوں مجھے کوئی اسکیپ نہیں ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں. اس لیے کہ آج تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، کیا ہر بیمار کے اوپر دوائیاں جو ہیں، میڈیسن جو ہے وہ کام کر جاتی ہیں؟ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیارے ہمارے ہاتھوں میں سے نکل رہے ہیں. جس کی موت آتی ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ناٹ ایوری میڈیسن لیڈ ٹو کیور. ہر ری یونین کے بعد کوئی نہ کوئی سیپریشن تو فیس کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہر خوشی کے بعد کوئی نہ کوئی غم تو انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہے ایوری پاور کرمبلز. ہم نے ہمیشہ سنا ہے ایوری ریچنس فیسز پاورٹی. قبر میں جا کر امیر سے امیر دنیا کا انسان غریب ہو جاتا ہے، امیر سے امیر انسان. تو یہ دنیا کی نیچر ہے، اور جب ہم اس نیچر سے، اس نظر سے اس دنیا کی نیچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اس زندگی میں جو ہیں تو ہم اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ جو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں میری خواہش، میری وانٹس، میری نیڈز، میری ایپیٹائٹ، میرا پیشن، میرا ایمبیشن، ہم اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے دی گئی ہے، so that I can feel وہ نعمت جو سورۃ قریش کے آخری جملے میں موجود ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. I have to feel this نعمت. مجھے اس نعمت تک فیل کر کے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. دیکھیں ہر انسان کہتا ہے مجھے زندگی میں پیس چاہیے، مجھے پلیزر چاہیے، مجھے سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے، مجھے ہیپینس چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے کہ ہم صرف پیس، پلیزر، سیکیورٹی اور ہیپینس کے پیچھے بھاگیں. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس تک پہنچ جاؤ جو سورس آف پیس ہے، جو سورس آف سیکیورٹی ہے، جو سورس آف ہیپینس ہے، جو سورس آف پلیزر ہے. اٹس اے ویری ڈیپ کانسیپٹ. We need to reach to the sources جو کہ ان سب نعمتوں کا ایک میجر منبع ہے، میجر ذریعہ ہے. قرآن سوال پوچھتا ہے، سورۃ دہر جس کو سورۃ انسان بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 1 میں قرآن سوال کرتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر.
لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا دور نہیں آیا تھا کہ وہ کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں تھا؟ سوچیں، آج سے 300 سال پہلے آپ اور میں اپنے ماں باپ کے ذہن میں بھی نہیں تھے. ظاہر ہے میرے ماں باپ ہی نہیں تھے 300 سال پہلے، تو میں اپنے ماں باپ کے ذہن میں کیسے ہوتی؟ یا میں اپنے ماں باپ کا چائلڈہڈ سوچوں تو جب میرے ماں باپ اس دنیا میں تھے بٹ دے ور ان دیئر چائلڈہڈ، تب بھی میں ان کے ذہن میں بھی کہیں نہیں تھی. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ انسان کوئی سگنیفیکنٹ شے نہیں تھا؟ پھر اللہ نے اسی صورت میں بتایا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ نے اس انسان کو یعنی مجھے ایک مکس فلوئڈ سے پیدا کیا، اس کو فیکلٹیز دیں. کیوں دی گئی یہ فیکلٹیز؟ تاکہ مجھے آزمایا جائے، میرا امتحان لیا جائے. ساری میری زندگی، ساری زمین بنی ہی امتحان کے لیے ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، جو کچھ زمین پر ہے، ایوری تھنگ. آپ اپنے آس پاس دیکھیں، جن رشتوں سے آپ ناراض بیٹھی ہیں، جن بہن بھائیوں سے آپ نے منہ موڑا ہوا ہے، جن اپنوں سے آپ کو اس وقت ایک کیمسٹری نہ ملنے کے دعوے ہیں، ان سب لوگوں کے بارے میں سوچیں. تھنک اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دس ارتھ. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، اللہ نے سب ایک ایڈورنمنٹ، ایک ڈیکوریشن، ایک امتحان بنایا ہے. مت بھولیں، اس زمین کی ہر شے ڈسپوزیبل ہے. اس زمین کے اوپر ہر شے میرے امتحان کے لیے جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں. اٹس فار مائی ٹرائل یوز. امتحان ختم تو زمین بھی ختم. جب قیامت آ جائے گی اس زمین کی ضرورت نہیں رہے گی. بس یہ بنائی گئی ہے انسان کو عمل میں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس ٹیسٹ کو سمجھیں، کیسے خوف میں انسان کی کمی آ سکتی ہے. آج ہمارے جتنے فیئرز ہیں ان میں ہمیں امن کیسے مل سکتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے یہ بات بہترین طریقے سے موجود ہے. دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا، انکلوڈنگ مسلمان، جتنے بھی انسان ہیں، 2 طرح کے امتحان اس دنیا میں تمام انسان فیس کرتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم سب کانسٹنٹلی امتحان میں ہیں. ایون جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ حالات سموتھ ہیں، خوشیاں ہیں، ہر طرف مسکراہٹیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، امتحان تو تب بھی ہو رہا ہوتا ہے. جب تک میں زندہ ہوں، جب میں پیدا ہوئی امتحان شروع، جب تک مجھے موت نہیں آئے گی امتحان ختم نہیں ہوگا. تو جب انسان کو نہیں بھی لگ رہا ہوتا نا کہ زندگی میں امتحان ہو رہے ہیں، تب بھی ہمارے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں. ہر لمحہ اللہ بندے کے سامنے ٹیسٹ رکھتا ہے جب تک انسان زندہ ہے. ایک ایگزامینیشن روم میں ہم ہر وقت ہوتے ہیں. جب ہم نے کہا نا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، تو اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور کر کے سمجھیں، آپ کو بات کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے گی. کیا ہوتا ہے ایگزامینیشن روم میں؟ آپ کے ہاتھ میں کوسچن پیپر آتا ہے، آپ نے 3 گھنٹے کا پیپر کرنا ہے. آپ کے ہاتھ میں کوسچن پیپر ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ایک سوال اپنا اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے پر نظر پڑ جاتی ہے، ذہن اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. ابھی ہم ایک فل ان دی بلینک کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے پہ نظر پڑ جاتی ہے، اور یا اللہ پتہ نہیں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. یعنی ایک سوال کرتے ہوئے دوسرے سوال پر ہماری نظریں جا رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ پہلا چیلنج ختم نہیں ہوتا، اگلا چیلنج نظروں کے سامنے اس کوسچن پیپر میں موجود ہوتا ہے. بس یہی دنیا کا حال ہے. مشکل وقت میں ہمت دلانے کے لیے ہم قرآن کی یہ آیت تو بار بار ایک دوسرے کو سناتے ہیں، جس پرفیکٹلی فائن کہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں.
مگر پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آیت میں پھر آگے کیا آتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یاد رکھیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر اس آسانی کے بعد پھر مشکل ہے. سچ از لائف. یہ ہے اس دنیا کی زندگی. تو بندہ ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے. کتنے طرح کے امتحان میں؟ اب یہ بھی جان لیں، 2 طرح کے امتحان میں ہم کانسٹینٹلی ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری ہماری زندگی میں امتحانات کی وہ ہے جو ہم کہتے ہیں تقدیر کے امتحان، مقدر کیے ہوئے امتحان. وہ امتحان جو پارٹ آف آر تقدیر ہیں، ڈیسٹنی ہیں، اور بہرحال انسان کو فیس کرنے ہوتے ہیں. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں تقدیر والے امتحان. یہ میٹھے بھی ہوتے ہیں، یہ بیٹر بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کی پسند کے بھی ہو سکتے ہیں، خوشیاں، اور یہ بیٹر پینفل بھی ہو سکتے ہیں، غم، پریشانی، کسی کا انتقال، کسی اپنے کی بیماری وغیرہ وغیرہ. جب یہ تقدیر کے امتحانات خوشیوں پر بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ میٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو رسپانس ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ان میٹھے امتحانات کے اوپر تقدیر کی خوشیاں جو ہمیں دی جاتی ہیں ان پر ہم شکر کریں، آپے سے باہر نہ ہو جائیں، حدود کے اندر رہ کر خوشیاں منائیں. اور انہی تقدیر کے امتحانات میں جو کڑوے امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہے، سخت وقت ہے، پریشانی ہے، اداسی ہے، غم ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، جب یہ بٹر ایگزامز ہوتے ہیں تو ریکوائرڈ ریسپانس ہم سے ہوتا ہے صبر کا. دیکھیں ہم جو دنیا میں یہ تقدیر کے اچھے اور برے کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے اچھا اور برا کا. اللہ نے تو ہمیں اپنے کلام سے جو کانسیپٹ دیا نا وہ یہ کہ خیر شر دونوں انسان کے لیے بس فتنہ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں 1 کیٹیگری آف امتحان وہ ہیں جو تقدیر کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. دوسری کیٹیگری کے امتحان کون سے ہوتے ہیں؟ دوسری کیٹیگری کے امتحانات جو ہیں ہماری زندگی میں وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمارے رسپانسز کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں ایک ہے تقدیر کے امتحان اور ایک ہیں لیجسلیشنز کے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر امتحان. یعنی اللہ کے احکامات پر جو ہم آزمائے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے کچھ معاملات لیجسلیٹڈ رکھے ہیں نا، اللہ نے فرائض دیے ہیں، اللہ نے کرنے کے کچھ کام دیے ہیں، کچھ کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کے احکامات دیے ہیں. تو یہ جو سرٹن فیکٹس اللہ نے اسائنڈ کیے ہیں ان پر ہمارا رسپانس ہمارے امتحان کا رزلٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو دوسری کیٹیگری امتحانات کی ہے نا یہ بہت ہیوج ہے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی اس کے اوپر بہت بیس کرتی ہے. اللہ کے بھیجے علم تک ہر انسان کا پہنچ جانا ایک امتحان. اس علم پر ایسا یقین کرنا کہ اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر شک نہ آئے، قرآن پر شک نہ آئے، انسان کا امتحان. اس علم کے احکامات کو قابل عمل جاننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہمارا امتحان. ان اعمال پر ثابت قدم رہنا ہمارا امتحان. ان اعمال کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے بہترین اخلاق رسول اڈاپٹ کرنا ہمارا امتحان. ان اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھنا ہمارا امتحان. سوچیں یہ سب دوسری کیٹیگری کے انڈر امتحانات کے آ رہے ہیں اور یہ امتحان انسان کی چوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جبھی تو کہتے ہیں ہر اذان کی آواز ایک امتحان ہوتی ہے، نماز کا وقت ایک امتحان ہوتا ہے. ایوری آپشن ٹو گو اور ناٹ ٹو گو آن نیٹفلکس ایک امتحان ہوتا ہے. ایوری فرینڈشپ آفر فرام دا اپوزٹ جینڈر ایک امتحان ہوتا ہے. ways of earning money it's a test. ways of spending money it's a test.
کب نظر کو نیچے رکھنا تھا اور ہم نے نہیں رکھا، اٹس اے ٹیسٹ. تو دیکھ لیں ہماری پوری زندگی امتحان ہے، چاہے وہ تقدیر کے میٹھے کڑوے امتحان ہو یا وہ ہمارے علم اور عمل کی بیسس پر ہماری چوائسز کے امتحانات ہوں. کانسٹنٹلی ہم انسان امتحانوں میں اس وقت جکڑے ہوئے ہیں جب تک زندہ ہیں. آپ کو بھی سن کر خیال آ رہا ہوگا کہ یہ سب سننے کے بعد تو زندگی بہت ٹف ہے. مطلب میں ہر لمحہ آزمائی جا رہی ہوں، مجھے ہر لمحہ میری ویجیلنس ہو رہی ہے، مجھے ہر لمحہ الرٹ ہونا ہوتا ہے. مشکل لگ رہا ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتی ہوں. وہ شارٹ کٹ جو ہمیں سورت قریش کے آخری جملے میں بتایا گیا ہے اور وہ پوری سورت قریش سے کنیکٹڈ ہے. وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ کیسے ہم دنیا کے امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں. There can be many explanations, but according to the study of Surat Quraysh, a super shortcut I'm going to tell you. اور وہ super shortcut یہ ہے کہ we need to develop a connection with Allah. بس اللہ سے تعلق ڈیولپ کر لیں، ہم زندگی کے امتحان میں چلنا سیکھ لیں گے. اور قرآن نے کئی دفعہ مینشن کیا ہے کہ وہ انسان جو اس شارٹ کٹ سے جڑ جاتا ہے اس کو فائدے کیا پہنچتے ہیں، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو اس شارٹ کٹ تک نہیں آ پاتے وہ کیسے بھٹکتے ہیں. لیکن سورت بقرہ میں آتا ہے، سورت بقرہ آیت 194 میں وَاتَّقُوا اللَّهَ be conscious of Allah وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین. یہ یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو سپر شارٹ کٹ یہی بتایا ہے، آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. اور یہ سورت بقرہ کی آیت 194 کیا بتا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا تقوی اختیار کر لو، وَاعْلَمُوا and know ان اللہ مع المتقین. آپ جتنے اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں پروپورشنیٹلی اللہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی ہم اللہ کے ساتھ اویئرنیس بڑھاتے جاتے ہیں اتنا اللہ ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ اپنی مدد کو شامل کرتے جاتے ہیں. سورۃ زمر میں سوال آتا ہے آیت نمبر 36 میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. He will suffice you. کافی ہوگا اللہ proportionately. ہاں، اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل اپروچ بھی یاد رکھیں، یہ کہ مشکل ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ میرے لیے کافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. دیکھیں، یاد رکھیں، انبیاء کا بھی مرڈر ہوا، بنی اسرائیل کے انبیاء میں مرڈر ہوا، یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا، انبیاء میں سے بھی پریزن میں گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. تو اب ہم اس ریالٹی کو کیسے سمجھیں؟ ان آیات کو ہم کیسے کلک کریں کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی امتحان ہے، ان امتحان میں پاس ہونے کے لیے سپر شارٹ کٹ اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اگر میں اللہ سے جڑ جاؤں گی تو کیا پھر بھی میری زندگی میں مشکل آئے گی اس لیے کہ انبیاء کی زندگی میں مشکلات آئیں؟ اس کا جواب سنیں. ہم جب اللہ سے جڑ جائیں گے، جیسے الحمدللہ آپ اور میں اللہ سے جڑنے کی کوشش میں ہیں، اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کے کلام کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر ہم بہت سی اسٹرینتھ گیدر کریں. یہی مطلب ہے نا اس کا. ہم اللہ سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے جڑے ہوئے ہیں. اس کو سمجھیں. اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا مطلب، اللہ کا متقین کے ساتھ ہونے کا مطلب، خوف کے اندر امن مل جانے کا مطلب. This is completely an internal matter. This is sentence number 2 جو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے.
सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखने को क्या कहा था? कि अमन एक ऐसी सुकून एक ऐसी नेमत है जो इस दुनिया में भी मिलती है। यही कहा था ना? अब दूसरा जुमला मैं कह रही हूँ। सुकून मिल जाना, खौफ में अमन नसीब हो जाना। This is completely an internal matter. This is the matter of the heart. यानी अल्लाह जिनके साथ होता है, अल्लाह उनको मुश्किल में, खौफ में करेज देता है, फर्मनेस देता है। अल्लाह उनको खौफ में स्टेडफास्ट रखता है। He will give you inner peace, irrespective of the circumstances. हम सब इस वक्त एक तरह से हालत खौफ में हैं। वैक्सीन कितना फायदा देगी? मैं बार बार वैक्सीन की बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में हैं। बाज़ औकात वक्त आपको जवाब दे देता है। मत भागें सवालों के पीछे, जिन सवालों के जवाब में एम्बिग्युइटी आखिर तक रहेगी। मैं बार बार इसलिए इस वक्त इस टॉपिक की बात कर रही हूँ। आपके सवालों के जवाब वक्त दे देगा, इसलिए मेरी इस बात को बहुत गौर से सुने। इट विल रिलैक्स यू इंटरनली इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के कलाम की हिकमतें हैं जो हमारे आज के दौर के लिए 1450 साल पहले नाजिल कर दी गई थी। सिर्फ हमने अपने अंदर इस्तिकामत डेवलप करनी है। देखें, अल्लाह विल गिव यू इनर पीस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अंबिया के टफेस्ट टेस्ट होते थे, मुश्किलात वाली जिंदगियां होती थी। कोई लग्जूरियस लाइफ्स नहीं गुजारते थे अंबिया, but they had the happiest lives. ये बात हम इनकार नहीं करेंगे। कंटेंट होते थे, सुकून वाली जिंदगियां होती थी, बरकत वाली जिंदगियां होती थी। That's how you will understand this. कुछ चीजों को हम आउटर फैक्टर में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। We can't forget about this. ये दुनिया है, बाहर के मामलात आप और मैं नहीं कंट्रोल कर सकते। बाहर की दुनिया आपकी और मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमें इस वैक्सीन के बारे में हकीकत नहीं पता चलती, तो अब हम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं, रेस्टलेस हो जाएं, ईमान कमजोर कर लें, अपनी जिंदगियों के अंदर अपने आप को अपने रब से दूर कर लें, बदगुमान हो जाएं? बिल्कुल नहीं, नेवर। बल्कि हम और फर्म हो जाएंगे और हम अल्लाह के साथ तक़वा इख्तियार करेंगे। हम अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लेंगे, हम अल्लाह के अहकामात को अपनाना शुरू कर देंगे। एंड देन इन रिस्पॉन्स व्हाट अल्लाह विल डू, ही विल ब्लेस अस इनर पीस, ही विल ब्लेस अस सुकून। और जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, वो पहाड़ों जैसी मुश्किल भी बर्दाश्त कर जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। वआमनहुम मिन खौफ में जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं वो पहाड़ों जैसी मुश्किल बर्दाश्त कर जाते हैं। और जो अल्लाह से डिस्कनेक्टेड रह जाते हैं, उनको कांटा भी चुभता है ना तो बहुत शोर मचाते हैं। इतना शोर मचाते हैं, इतना डिस्ट्रेस होते हैं कि जैसे उनको किसी ने जो है वो पहाड़ के नीचे क्रश कर दिया। इसलिए आप देखें जो अल्लाह से दूर होते हैं ना, वो बेचैन और डेस्परेट होते हैं। और जो अल्लाह से जुड़े हुए, हकीकतन अल्लाह से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके आसपास भी तूफान होते हैं, मुश्किलात के अंबार होते हैं, परेशानियों के ढेर होते हैं, आजमाइश देने वाले लोग होते हैं, बट वो आपको लोग पुरसुकून नजर आते हैं। आज दुनिया जो बात बात पर वावेला मचाती है ना, इतना सा कांटा चुभ जाएगा ना, पूरे घर को सर पे उठा लेंगे, जैसे पता नहीं क्या हो गया। जरा सी माल की आजमाइश आती है, इंसान सुसाइडल हो जाता है। जब पसंद के इंसान से आपकी शादी नहीं होती, आजकल के बच्चे और बच्चियां जो हैं अपनी जिंदगी खत्म करने की तरफ आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं। इसको जाने, ये बता रहा है कि अल्लाह से कनेक्शन मजबूत नहीं है। जब भी अंदर सुकून नहीं है, अंदर सुकून नहीं होगा तो बाहर का अमल रेस्टलेस हो जाएगा। अल्लाह ने कहा है ना कि अल्लाह काफी नहीं है, तो अल्लाह उस इंसान के लिए काफी होता है जो अल्लाह से जुड़ जाता है और उसका दिल अल्लाह थाम लेता है।
وَآمَنَهُم من خوف میں دل پرسکون رہتا ہے. اور مشکلات کے انبار میں انسان ایک میچور پرسنالٹی کے طور پر ایکٹ کرتا ہے. یہ صرف انبیاء کی کوالٹیز نہیں تھیں کہ آس پاس خوف تھا، آس پاس غم تھے، آس پاس اپنے پیاروں کے انتقال تھے، آس پاس بیماریاں تھیں، آج کے حساب سے آس پاس وائرس تھا. انسان پھر بھی مطمئن وہ کر رہے ہیں جو رب نے کرنے کو کہا ہے and then leaving their boats اللہ کے حوالے. یہ ہے مومن، یہ ہے آمنہم من خوف. اور یہ انبیاء کے علاوہ بھی نیک لوگوں کو ملتا ہے. انبیاء کے فالوورز کو ملتا تھا، صدیقین کو ملتا تھا، مومنین کو ملتا تھا، ملتا ہے، ملتا رہے گا. ہمارے لیے بھی یہ خزانہ کھل سکتا ہے. We just need to connect ourselves with our رب. پہاڑ جیسا غم پڑ جائے اور انسان کی میچورٹی، سٹیمنا نظر آئے. ایک صحابیہ آتے ہیں ام سلیم جن کا نام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں سے ایک. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. مس کیریج نہیں ہوا، انہوں نے 9 months اپنے ووم میں بیبی کو رکھا، ڈیلیوری ہوئی، لیبر پین لیا، اس کے بعد بچے کو گود میں لے کر جو ماں کا بچے کا بانڈ بنتا ہے وہ بنا، لیکن پھر اللہ نے اس نعمت کو لے لیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا. پھر اس بچے کو اللہ کی امانت سمجھ کر دفنا دیا. ام سلیم کے شوہر اس دوران جب ان کی ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا اور بچے کا انتقال ہوا اور بچے کی تدفین ہوئی، ام سلیم کے ہسبینڈ موجود نہیں تھے، وہ کسی غزوے پر کسی ایکسپیڈیشن پر گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو آتے ساتھ ان کی شکل دیکھ کر رونا نہیں شروع کر دیا. میں آپ کو اس وقت میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ پرسنالٹیز جو انبیاء کے علاوہ تھیں اور جنہوں نے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، وہ غم میں کیسے میچورلی ایکٹ کرتے ہیں. ان کو آمنہم من خوف کیسے ملتا ہے. I just want you to show this picture. صرف یہ دیکھیں، ان کے شوہر آتے ہیں، کوئی واہ ویلا نہیں، ویری کام اینڈ کمپوزڈ. ان کو کھانا سرو کرتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز ادھار لے اور پھر وہ آپ سے اپنی ادھار چیز جو اس نے آپ کو دی تھی وہ واپس مانگ لے، تو کیا جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ واپس نہ کرے؟ تو ام سلیم کے شوہر کہتے ہیں کبھی بھی نہیں، دیٹس ناٹ رائٹ. ظاہر ہے جس نے امانت رکھوائی ہے اس کو تو امانت واپس کرنی ہے. تو ام سلیم نے اس کے بعد اپنے شوہر کو بتایا کہ پھر آپ اپنے بچے پر اجر پائیں گے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی اور آپ سے واپس لے لی. یہ برداشت ماں کے اندر، عورت کے اندر، یہ ایمان کی فرمنس، یہ کمپوز ہونا، یہ غم کے اندر امن نصیب ہو جانا، سکون مل جانا، یہ کہاں سے آیا؟ رب کے تعلق سے، ایمان کی طاقت سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں جلتا ہوا انگارہ کھا لوں، برننگ کول، اور وہ مجھے چاہے کتنا بھی نقصان دے دے، بجائے اس کے کہ میں اس چیز کے خلاف بولوں جو رب نے مقدر کر دیا. اور کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو ہو جانے کی تمنا کروں جو رب کی طرف سے نہیں ہو رہا. یہ ایمان ہوتا تھا ان کا. عبداللہ ابن مسعود ہی کی بات کا مفہوم آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ انسان ایک فیصلہ کرتا ہے کسی کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے، نکاح کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے بندے اور اس کام کے درمیان میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس راستے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کر دے، مثال کے طور پر جس شخص سے نکاح ہونے جا رہا ہے، مثال کے طور پر جو کاروبار کی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اگر وہ ہو جائے تو کیا ہو؟ بندہ رب سے دور ہو جائے، بندہ رب کو بھول جائے،
تو اللہ اس بندے کی خواہشات کو پورا ہونے سے روک دیتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے جب اس کا کام نہیں ہوتا کہ ہائے کسی کی نظر لگ گئی، جبکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس اللہ کی رضا اس چیز میں ہوتی ہے کہ بندہ ایمان والا رہے. تو جب آپ کے کام جو آپ ڈیسائیڈ کر کے دعا کر کے کرنے جاتی ہیں اور پھر بھی نہیں ہوتے، تو ہر مرتبہ نہیں کہا کرے نظر لگ گئی اگر آپ نے شو آف نہیں کیا تھا، بلکہ سوچیں میری خیر تھی، میں نے دعا جو کی تھی اس لیے میرے رب نے مجھے روک دیا. کیا پتا اگر بہت زیادہ دولت مل جاتی میں رب کو بھول جاتی. کیا پتا اگر فلاں جگہ میری شادی طے ہو جاتی تو میرے ایمان میں کمی آ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد کا جب انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو کے الفاظ نے مجھے صبر دیا، اور بدو نے ان کو کیا کہا تھا؟ وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ الْعَبَّاسِ. اس شخص نے آ کے جب عبداللہ ابن عباس کو کنڈولنس کی تو اس نے کہا کہ آپ کے والد تو چلے گئے لیکن آپ کے والد سے بہتر آپ کے لیے وہ اجر ہے جو آپ صبر کر کے کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کے مقابلے میں آپ کے والد کے لیے بہترین ہے. تو یقین رکھیں یہ جو آس پاس کے ماحول ہے، جو خوف ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ معاملات کچھ ایسے ہیں جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بدل سکتے. ایسے میں اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ کرنا نہیں بھولیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. آپ میں سے جن کے اپنے پیارے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، بچے، کوئی بھی اس بیماری کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے، اللہ نے اس پینڈیمک کو ذریعہ بنا دیا ان کی موت کا، اگر چلے گئے تو اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اللہ کی یہ ہی رضا تھی، اور اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. بس آج کے بعد جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی ایسے حالات ہوں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دل کو اس بات پر لاک کر لیں اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، لانگ ٹرم خیر ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو کیفیت ہے نا لاک کرنے والی، یقین کرنے والی، کمپوز ہو جانے والی، اپنے آپ کو تھام کر رکھنے والی، یہ ہم خود نہیں کر سکتے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. کن کے لیے؟ جو اس رب کے لیے کانشیس رہتے ہیں زندگی میں، جو پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، جو لیجسلیشنز کے امتحانات میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات ڈوز اور ڈونٹس کو تھامے رہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس کے سرویٹیوڈ میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ ان کو مشکل میں خوف کا امن اور پریشانیوں میں ثابت قدمی اور کمپوز رہنا یہ نعمت عطا کرتا ہے. یہ ملے گی آپ کو نعمت، اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک سے ایک امتحان نظر آئیں گے. صرف آپ کو فرمنس چاہیے، فرمنس. مجھے معلوم ہے اس وقت آزمائشیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، بیماری آ رہی ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جس بیماری میں ہم اپنے پیاروں کی خدمت نہیں کر پاتے. مت پریشان ہو، دعائیں پڑھیں، اور دعائیں پڑھنے کے باوجود بھی جب بیماری آتی تو سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری 30 سال انہوں نے بستر پر گزارے. اتنے بیمار تھے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے ہونا تو دور کی بات، بیٹھ نہیں سکتے تھے. سوچیں 30 سال ایک انسان بستر پر رہے. آج کے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، ایون لوگوں کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے 14 دن کا، تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں. 14 دن کمرے میں بند رہتے ہیں تو غصہ، فرسٹریشن، اور پھر جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ اصل میں ہم بند تھے نا 14 دن سے کمرے میں، کوارنٹین تھے نا، بس مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. Do we have the justification to be angry like this? عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے 30 سال بستر پر رہے.
اور یہ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے آپ کو وہ حدیث نیریٹ کی ہوئی ملتی ہے جو ہم نے بچپن سے سنی ہے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی فرض نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ نہیں سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. یہی حدیث اس کو نیریٹ کرنے والے عمران بن حسین ہیں. And it actually applies to him. ان پر اپلائی کرتی تھی. سوچے نا، اللہ کے رسول نے ان کو یہ چیز بتائی تھی، اس لیے انہوں نے آگے نیریٹ کی. ایک مرتبہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے پاس مدینہ کے 2 بڑے اسکالر آئے جب یہ اپنے اسی 30 ایئرس کے پیچ میں ہی تھے. جب یہ دونوں اسکالرز عمران بن حسین کے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر ان دونوں اسکالرز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمران بن حسین نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ کی اس کیفیت پر بس ہمارا دل بھر آیا کہ آپ کتنی مشکل زندگی کا پیچ اپنا گزار رہے ہیں. تو عمران بن حسین نے ان دونوں سے کہا کہ میں تم کو کچھ بتاؤں مگر تم میری موت سے پہلے کسی پر ڈسکلوز نہیں کرنا. عمران بن حسین ان دونوں کو بتانے لگے کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے گریٹ کرتے ہیں، اور واللہ میں ان کی گریٹنگ کی آواز سنتا ہوں. وہ مجھے ری ایشور کراتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے اپنی زندگی میں اس چیز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے. ایک بات بتائیں، کیا کوئی انسان جو 30 سال سے بستر پر ہو وہ اس کیفیت کو فیک کر سکتا ہے؟ امپاسبل، نہیں کر سکتا. کہاں سے آئی تھی یہ پہاڑ جیسے ایمان کی طاقت؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ مضبوط رہنے کی وجہ سے. ہمارے تو صبح سے لے کر شام تک سر میں درد ہونا، ہم سب کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے. 30 سال بستر پر گزارنے کے بعد بھی وہ کانٹینٹ ہیں اپنی کیفیت پر کہ جب میرا رب مجھ سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا، جو زبیر ابن عوان کے بیٹے تھے. یہ جب ڈمیسکس گئے تو ان کو ایک بیماری گینگرین ہو گئی تھی، تو ان کی ٹانگ ایمپیوٹیٹ کرنی پڑی تھی. جب ان کی ٹانگ کو ایمپیوٹیٹ کرنا تھا جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ڈمیسکس میں کہ ہم آپ کو الکوہل دیں گے تاکہ آپ کو تکلیف زیادہ محسوس نہ ہو. آپ ان کی بات سنیں، انہوں نے کہا کہ میں کبھی خود کو ریلیف کرنے کے لیے، حالانکہ ایسے میں اجازت ہو جاتی کہ آپ الکوہل لے رہے ہیں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے کبھی وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ نے منع کیا ہے. اور بغیر انہوں نے کوئی کسی قسم کے بھی ٹاکسیکینٹ کو لیے ہوئے ان کی ٹانگ جو تھی وہ تلوار سے کاٹی گئی. ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ بس ایک آواز آئی، بس یہ آواز آئی اور اس سے زیادہ کوئی آواز نہیں آئی. اور جب ان کی اس کاٹی گئی ایمپیوٹیٹ کی گئی ٹانگ کو بری کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو عروہ بن زبیر نے کہا اپنی ٹانگ سے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اے ٹانگ یاد رکھنا میں نے تجھ سے کبھی کوئی اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہیں کی. سوچیں کیا کیفیت ہے. یہ ہے خوف کے اندر امن، غم کے اندر امن، ٹرانکولیٹی، سکون، اس لیے کہ نفس اللہ سے جڑا ہوا ہے، مطمئن ہے، نفس سے مطمئنہ ہے. ایسے میں ایک ان کے ساتھی ان کے پاس آئے، ان کو لگا کہ شاید ان کی ٹانگ کے جانے پر ان سے ہمدردی کر رہے ہیں. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ جو کام میں نے اپنے رب کے لیے کیا میری اسٹرینتھ کو کم نہیں کریں. تو ان کے ساتھی نے ان سے آ کر کہا کہ میں اس بات پر نہیں پریشان ہوں کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کا بیٹا جو گھوڑوں کے سٹیبل میں کھیل رہا تھا وہ گھوڑے سے گرا اور گھوڑوں میں کچلا گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. Can we imagine what this person said?
عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ فریم آف مائنڈ دیکھیں اللہ سے تعلق کا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے 4 لمبز دیے تھے، ایک واپس لیا. اللہ نے مجھے 7 بچے دیے، تب بھی ایک واپس لیا. کتنا رحیم ہے میرا رب. آپ دیکھ رہے ہیں مشکلات میں متقی لوگ اپنے فریم آف مائنڈ کو نعمتوں سے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اللہ کی محبت میں اور بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے آمنہم من خوف. یہ ہے وہ پرسپیکٹو جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں. یہ ہے وہ قرآن سے، اللہ کے کلام سے کنیکشن جو آپ کو انبریکیبل بناتا ہے. یہ جو ہم عورتیں بات بات پر کہتی ہیں نا، میرے شوہر نے میرا دل توڑ دیا، میرے شوہر نے میری ایگو ہرٹ کر دی، میری نند نے مجھے جو ہے وہ توڑ کر رکھ دیا، میری ساس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، میری اولاد نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، بس اب میری بس ہو گئی، بس اب میں تھک گئی. Stop saying these sentences. Your each sentence actually shows that your total trust is on these relationships, not on Allah subhanahu wa ta'ala. لوگ توڑیں گے، لوگ ہرٹ کریں گے، حالات انپلیزنٹ ہوں گے، آس پاس فیئر فیکٹر ہوگا، آس پاس ٹرائلز ٹریبولیشنز ہوں گے، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. ڈونٹ forget this life is a test. ایک ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا. ڈونٹ forget. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن. ڈونٹ forget. من یرد اللہ بہ خیرن. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، اللہ اس کو مسائل میں، بیماریوں میں، افلکشنز میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہم آزمائش مانگتے نہیں، لیکن آزمائشیں آتی ہیں ہر انسان کے ایمان کے حساب سے. یبتل المرء علی قدر دینہ، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو اللہ جس کا خیر چاہتا ہے، اللہ اس کے اوپر مشکلات لاتا ہے. listen this carefully. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف. آپ کو نصیب ہوگا مشکلات کے باوجود. آج اگر لوگ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں نا، ہم کہاں اس کیفیت پر پہنچ سکتے ہیں ایمان کی جو صحابہ کی تھی. نہ ہمارا وہ ایمان ہے اور نہ اللہ ہمیں ویسے آزمائے گا. اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، یُبْتَلُ الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِینِهِ. انسان اپنی ایمان اور دین کی طاقت کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان ہیں، ٹوٹا پھوٹا اسلام ہے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں. اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہم بہت کمزور ہیں، ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی ہیں. پہچانے، سکون چاہیے نا، جڑے رب سے، کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے کلام سے، مت دور بھاگیں اس سے. یہ گلے کا پھندا نہیں ہے، یہ سر کا تاج ہے. پہنائیں اس کو بچوں کے سروں کے اوپر، مت محروم کریں ان کو. یہ جو لوگ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں آج، آپ کے رشتہ دار، یہ جو لوگ آپ کو بٹرے کر رہے ہیں، شاید آپ کی اولاد، شاید آپ کا اسپاؤس، یہ سائن ہے. ہر مشکل ہمیں اللہ سے جوڑ رہی ہے. اگر ہم ان مشکلات میں اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، اللہ سے بدگمان نہیں ہیں، فرائض کو تھامے ہوئے ہیں، تو یہ مشکلات ایک سائن ہیں، یہ رب کی طرف سے خیر ہیں. یاد رکھیں، کڑوا امتحان ہے، صبر کیا جاتا ہے بٹر ایگزامز کے اوپر. اور یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کی اللہ خیر چاہتا ہے. اس مشکل سے اللہ انسان کے لیولز، درجات بڑھاتا ہے. مشکل میں انسان اللہ سے جڑتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دونوں میں ہمارا فائدہ ہے، دونوں میں ہمارا فائدہ ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آمنہم من خوف عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے کلام سے اور اپنی ذات سے جوڑ کر رکھے. اللہ ہمیں اپنی اصل معرفت عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کلام کو ہمیں
ایسے سمجھا دے کہ آج کی دنیا کی riddles ہمارے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ ہم اپنی خیر نہیں لا سکتے، اللہ ہم خود خیر کے راستے پر نہیں چل سکتے، اللہ ہم اپنے دل کو یقین پر لاک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ توفیق نہ دیں۔ اللہ ہم اپنی اولادوں کو آپ کی محبت کی طرف نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ ہمیں حکمت نہ سکھا دیں۔ اللہ ہم سے قبول فرمائیے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اللہ ہمارے آس پاس تمام شر کو دور فرما دیجئے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو جلد از جلد خوشیوں اور ایمان کے ساتھ اپنے گھر والوں میں واپس لوٹا دیجئے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیے، اللہ ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچائیے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائیے، اللہ ہمیں اپنے رشتوں کی آزمائشوں سے بچائیے، اللہ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں امن اور سکون کی نعمت عطا فرمائیے، اللہ ہم نے جو سٹڈی پڑھی ہے، جو ہم نے سورۃ قریش کے ساتھ محنت کی، اللہ اس محنت کو، اس علم کو قبول فرمائیے، اس علم کو ہمارے عمل میں کنورٹ فرما دیجئے، اللہ صرف آپ کی توفیق سے ہم بعمل مسلمان بن سکتے ہیں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور جہاں جہاں کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کر رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں متحد کر دیجئے، اللہ ہمیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے ساتھ کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی کانسٹنٹ انکریجمنٹ کا بہت سارا شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اس ساتھ کو ہمیشہ خلوص کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ سلامت رکھے اور اللہ آخرت میں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔